नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयूनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, लेक्चर सुन रही होंगी और अमल के पॉइंट्स नोट डाउन कर रही होंगी। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ही खूबसूरत हदीस आपके लिए सेलेक्ट करके लाई हूँ। देखते हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे क्या फरमा रहे हैं। ए अली, कसम अल्लाह की, अगर तुम्हारे ज़रिए से एक शख्स को भी हिदायत मिल जाए तो तुम्हारे हक़ में ये उससे बेहतर है कि बहुत से सुरकूट तुम्हें मिल जाएं। उस ज़माने में लोग सुरकूटों को बहुत बड़ी दौलत समझा करते थे। बहुत ज़्यादा बड़ी दौलत थी लाल रंग के ऊँट उस ज़माने के। यानी दुनिया की बहुत ज़्यादा दौलत भी उससे ज़्यादा नहीं है कि कोई एक इंसान आपके ज़रिए से हिदायत पा जाए। कोई एक इंसान गुनाह छोड़ दे, बुराइयां छोड़ दे, आपकी वजह से आप उसे अल्लाह के पास ले आए, अल्लाह से जोड़ दे, तो इससे बड़ा आपके लिए इनाम कोई नहीं हो सकता। इसी तरह एक जगह और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम अच्छी बातों को और नेकी की बातों को लोगों से कहते रहा करो और बुराइयों से उन्हें रोकते रहा करो। याद रखो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम पर कोई सख्त किस्म का अज़ाब मुसल्लत कर देगा और फिर तुम इससे दुआएं करते रह जाओगे और तुम्हारी दुआएं भी इस वक्त ना सुनी जाएंगी। अल्लाहु अकबर। हमारे दीन में इतना ज़्यादा फोकस किया गया है, इतना ज़्यादा इस बात को कि आप सिर्फ ख़ुद नमाज़ें नहीं पढ़ें, ख़ुद नेकियां नहीं करें, बल्कि दूसरों लोगों को भी इसकी तलक़ीन करें, दूसरे लोगों को भी अल्लाह ताला से जोड़ने की जितनी आपकी हैसियत है उतनी कोशिश करते रहें। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो हम आगे लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। चाहे एक आयत ही हमारी समझ में आई हो, एक हमने अपने लिए अमल का पॉइंट निकाला हो, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, जो भी आपसे लोग मिलते हैं, जो भी लोग आपसे मुतासिर हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उन्हें वो बात बहुत अच्छे अल्फाज में बता सकते हैं ताकि वो भी अल्लाह ताला से जुड़ जाए इंशाअल्लाह ताला। और इसका बेशबहा इनाम अल्लाह ताला के पास इंशाअल्लाह ताला जब हम जाएंगे हमें मिलेगा। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम सब लोग आज से ही कोशिश में लग जाएंगे इंशाअल्लाह कि अपने लिए बहुत सारा इनाम, बहुत सारा सोना, बहुत सारी कीमती चीज़ें अल्लाह के पास जमा करवाएं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और जन्नतुल फिरदौस मिल जाए हमें इंशाअल्लाह। इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा पढ़ रहे थे कि बनी इसराइल को वो लेके जा रहे थे और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में जाओ और वहाँ पे जाके पूरा मुल्क तुम्हारा है, सिर्फ तुम जाओ और तुम्हारा कब्ज़ा हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। मगर वो लोग इतने ज़्यादा डरपोक थे और इतनी ज़्यादा ग़ुलामी की उन्हें आदत नहीं थी लड़ने की, अपने अपने हक़ के लिए लड़ने की आदत नहीं थी। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते जब तक वहाँ के लोग वहाँ से निकल ना जाएं। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आया इस बात पे और देखते हैं कि आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने उन्हें क्या हुक्म दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईना सनतन यतीहूना फ़िल अर्द फ़ला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। इरशाद हुआ कि अब ज़मीन में इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है, ये खाना बदोश इधर उधर सरगर्दा फिरते रहेंगे। इनके लिए आप गमगीन ना हो क्योंकि ये एक फासिक कौम है। जब उन लोगों ने वहाँ जाने से मना कर दिया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब इनके लिए कोई ज़मीन नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, ये उसी सहरा में ही भटकते रहेंगे। 40 साल तक अब ये उधर ही रहेंगे। अल्लाह ताला की फिर भी सारी नेमतें उनके ऊपर जारी रहीं, मनो सलवा भी उतरता रहा, बादलों का साया भी रहा और 12 चश्मे जो फूटे वो भी इसी मैदान में हुआ सब कुछ। और फिर उन 40 साल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया
اور جو تمام یہ لوگ تھے بنی اسرائیل کے بوڑھے بوڑھے جو غلام تھے وہ بھی سارے مرتے چلے گئے، اور جو نئی نسل پیدا ہوئی وہ محنتی لوگ تھے، وہ جفاکش لوگ تھے، صحرا میں رہنے والے آزاد لوگ تھے، تو وہ محنتی لوگ تھے، اور ان میں ہی ایک تھے یوشع بن نون۔ کچھ مفسرین کے نزدیک وہ بھی پیغمبر تھے، واللہ عالم۔ پھر ان کی قیادت میں جو نئی نسل تھی انہوں نے 40 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو فلسطین پر قبضہ کیا۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ بات کا ٹاپک چینج کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کے بیٹوں کا قصہ لے کے آئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سنایا فاسقوں کا قصہ جو کسی کام کے لوگ نہیں تھے، اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں جانتے تھے، سب کچھ آسانی سے انہیں مل رہا تھا پھر بھی وہ ناشکری کرتے تھے۔ اب ایک ان لوگوں کا قصہ سنایا، اب دوسرا اللہ تعالیٰ قصہ سنانا چاہتے ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، ان دونوں نے ایک نظر مانی، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اس زمانے میں آبادی بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح بچے پیدا کرواتے تھے کہ 2 بچے صبح میں پیدا ہوئے، ایک پریگننسی سے 2 بچے پیدا ہوئے، دوسری پریگننسی سے 2 بچے دوبارہ پیدا ہوئے، تو پہلے والے جو پریگننسی کے بچے ہوتے تھے ان کا دوسرے والے 2 بچوں سے نکاح ہو جایا کرتا تھا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اس کی بہن پیدا ہوئی، وہ بدصورت تھی، وہ خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ اب دستور کے مطابق ہونا کیا تھا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہوگا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوگا۔ مگر قابیل کیا چاہتا تھا کہ اس کا نکاح حابیل کی بہن کے بجائے اس کی اپنی بہن کے ساتھ ہو جو کہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اچھا تم دونوں ایک ایک نظر اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیش کرو، تو جس کی نظر قبول ہوگی اسی کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی۔ اس زمانے میں نظر قبول ہونے کا کرائٹیریا کیا تھا کہ ایک میدان میں اپنی جو نظر تھی، نیاز تھی، وہ رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ کا گولا آتا تھا اور جو نظر قبول ہونے والی ہوتی تھی اسے وہ جلا کے خاک کر دیتا تھا۔ اس طرح پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو قبول کر لیا ہے۔ اور جب نظر رکھی گئی تو حابیل کی نظر قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی۔ اس پر قابیل کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ اگر میری نظر قبول نہیں ہوئی ہے، میرے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے، اسے ایسا لگا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ آگے آیت میں یہ ساری تفصیل آتی ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کن الفاظ میں بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 29، قابیل کہہ رہا ہے یہ، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کہا تھا اس نے کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، تو آیت نمبر 29 میں حابیل کہہ رہا ہے گو تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 29 میں کہا حابیل نے میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی اس نے کہا اپنے بھائی سے کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے مگر میں تجھے نہیں مارنا چاہتا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے مار ڈال اور سارا کا سارا گناہ تیرے ہی سر چلا جائے اور تو جہنم میں جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے بدلہ لینے کا، اگر دیکھا جائے کہ انسان اگر کسی کے خلاف کچھ کہہ رہا ہے تو آگے سے جواب دینے کے بجائے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہترین ہوتا ہے۔ ہم اگر کسی سے بدلہ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ہمیں سکون مل جائے، زبان چلا کر، برائی کر کر، ہاتھ چلا کر، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ کر دیں اور کیا کہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں اور وہ مظلوموں میں سے ہو جائیں۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت حابیل نے یہی کیا، کہا کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار ڈال اور سارے کا سارا گناہ تیرے سر ہوگا اور میرے سر کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا اور تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کا ایسا دل نہیں بنائے کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں کہ کوئی ہماری وجہ سے جہنم میں جائے۔ سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں، سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ خوش ہوں گے اور بھی زیادہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔
آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بس اس کی نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا، اور پھر اسے اتنا غصہ آیا اس کے نفس نے، یعنی اس کا غصہ، اس کا تحش، اس کا بدلہ، اس کا حسد اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ایک لڑکی کے لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ وہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ سوچیں اس سے کتنا بڑا گناہ ہوا۔ جو رہتی دنیا تک لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، تو اس کا ایک پورشن قابیل کو جاتا ہوگا۔ انسان کا نفس، انسان کی خواہشات، یہ شیطان جو انسان کے اندر موجود ہے، انسان سے کیا کیا کرا دیتا ہے، کتنے نقصانات کرا دیتا ہے، یعنی ہمیشہ بھگتنے والے، ساری زندگی بھگتنے والے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں بھی وہ جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے ہیں، اگر ہم توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والوں کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے جو ذخیرہ کر دی گئی ہے، جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی ظلم زیادتی اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ، اور قطع رحمی یعنی ان کے ساتھ رشتے ناطے توڑ دینا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کرے گا اسے دنیا میں ہی نظر آ جائیں گی اپنے کیے ہوئے کی ساری جو علامات ہیں، اسے یہیں اس دنیا میں ہی بھگتنی پڑیں گی، اس دنیا میں بھی اسے بدلہ مل جائے گا، مگر آخرت میں جو اس نے کیا ہے وہ تو اس کا سیو کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا ظلم اس کا لکھا ہوا ہے، جو بدلہ اسے وہاں پہ جا کے بھی ملے گا، یعنی اس کی دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ آیتیں تو قتل کی ہیں، مگر یہ حدیث ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی کی ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ہے کسی کا قتل تو نہیں کرتے، مگر ظلم، زیادتی اور قطع رحمی ہم ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ جتنے لوگ ہم سے، ہمارے سگے رشتہ دار ناراض ہیں، ان سے فوراً جا کے ملیں، ان سے فوراً سے معافی مانگیں، انہیں کوئی تحفہ دیں تاکہ ان کے دل ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے ہم سب کو راضی رکھیں، اپنے تمام رشتہ داروں کو راضی رکھیں انشاءاللہ۔ کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ کریں، حق سے زیادہ دینے والے بنیں انشاءاللہ، کسی کا حق کھانے والے، مارنے والے نہ بنیں۔ اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہمیں یقیناً ملے گی وہ۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے، یعنی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی قتل کرنے کے بعد کہ میں اس کا کروں کیا۔ پہلی دفعہ قتل ہوا تھا، اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا اور زمین میں گڈھا کھودتا تھا، جس کو دیکھ کے اسے سمجھ میں آیا کہ یہ گڈھا کھود سکتا ہے اور یہ لاش دفن کی جا سکتی ہے۔ قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسے کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا، یعنی اس کو مارنے کے بعد اسے بہت شرمندگی ہوئی کہ اب میں کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے تو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، اس کوے کی وجہ سے مجھے سمجھ میں آئی کہ ایسا کر سکتا ہوں میں، اور بہت پشیمان اور شرمندہ ہوا، مگر اب تو گناہ اس سے ہو چکا تھا، قتل کا گناہ ہو گیا تھا۔ اور ہم حدیث میں سنتے ہیں نا، یہ مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس کس طرح کے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں۔ پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ سنا رہے تھے کہ اتنے کاہل، اتنے بزدل وہ لوگ تھے، انہیں بیٹھے بٹھائی سب چیز چاہیے تھی، ان کے اندر ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ خواہشات نفس اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اپنے سگوں کو قتل کر دیتے ہیں، کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے کہ وہ دنیا میں پہلے اس سے قتل ہی نہیں ہوا تھا، پھر بھی ان کے دماغ میں قتل کا آئیڈیا آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور وجہ کتنی چھوٹی سی تھی اور گناہ کتنا بڑا ہو گیا اس سے کہ رہتی دنیا تک جب بھی کوئی کسی پہ ظلم کرے گا، قتل کرے گا، تو اس کا ایک حصہ قابیل کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو ایسا ہو جو گناہ جاریہ بن جائے، جو رہتی دنیا تک لوگ کرتے رہیں اور گناہ انسان کو ملتا رہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو
یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو بچا لے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سارے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے جو ظلم، زیادتی اور زبردستی کریں کسی کے ساتھ، کسی کا حق ماریں، کسی کا دل دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اچھا، اس ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ یہ بات حکم کے طور پہ نازل فرما دی کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ ہاں، یہ ہے کہ اس نے کسی کا قتل کر دیا ہو تو آپ اس کا قتل کر سکتے ہیں بدلے میں، اور اگر اس نے فساد پھیلایا اس زمین میں، کوئی یعنی وہ دہشت گرد ٹائپ کی چیز ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی آپ خود سے نہیں کر سکتے، حکومت کرے گی یہ کام، حکومت کے کام ہے یہ، تو کیا جا سکتا ہے۔ ناحق آپ کسی کو نہیں مار سکتے جان سے۔ انسان کی جان کی قیمت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے انسان کی جان۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر روح پھونکی، آپ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں، کیسے کسی کو مار ڈال سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا کام ہے پیدا کرنا اور موت دینا۔ آپ کسی کو کیسے جان سے مار سکتے ہیں؟ موت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وقت اس کا وہی مقرر تھا، مگر ذریعہ انسان بنا، وہ انسان بنا جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے اس سے کوئی یہ کام کرے، تو اسے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا عذاب اپنے سر لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے سلیمان بن ربعی، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ یہ آیت کیا ہمارے بارے میں بھی اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے۔ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے یہ، یعنی کہ جتنے ہمارے خون قابل احترام ہے اتنے ہی ان کے بھی تھے، ان کے کچھ ایکسٹرا نہیں تھے کہ یہ حکم صرف ان کے لیے ہو اور ہمارے لیے نہیں ہو، یہ حکم رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انہیں نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے کہ زبردستی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، تو سب کچھ کر رہے ہیں، قطع رحمی کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں جو لوگ اس طرح کریں تو وہ قتل کر دیے جائیں، یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا مختلف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیا کی سزا اور ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بہت ہی بھاری عذاب ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے جو دنیا میں فساد کرنے والے ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میری ہی چیز تھی، یہ تو میرا ہی کام تھا، اس نے کیسے کیا، اس کا تو حق ہی نہیں تھا، اس کی تو یہ چیز ہی نہیں تھی، میں نے جو کہا میں نے بالکل صحیح کہا، میں تو اسی قابل ہوں کہ میں یہ سب کچھ کہہ سکتی ہوں، اور وہ اسی قابل ہے کہ وہ سب کچھ سنے۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، دوسرا انسان کس قابل ہے اور میں کس قابل ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اپنی زبانوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنی باتوں کو بہت زیادہ ہمیں سنبھالنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بہت ساری باتیں ایسی کھلیں جو ان کو دیکھ کے ہم حیران ہو جائیں کہ میں نے تو کچھ سوچا تھا، یہ ہو کچھ گیا، میں تو صحیح بات کہہ رہی تھی، یہ غلط کیسے ہو گئی۔ جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے نا تو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہیں ساری چیزیں۔ اپنے آپ کو جج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں کہاں غلط ہوں اور کہاں صحیح ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے لہجوں پر، اپنے الفاظ پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں کسی کے اوپر زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے نہ بن جائیں، جو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ذلت ہے، خواری ہے، اور آخرت میں تو بہت ہی بڑا بھاری مصیبت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ پھر بہت ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 34 میں، کہہ رہے ہیں ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں تو ان پر قابو پا لو، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں حکم دیا نا جو لوگ فساد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان کو مار ڈالو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اپنی، اس سے پہلے کہ تم انہیں ان پہ قابو پاؤ، تم سے پکڑے جانے کے بعد وہ اپنی اصلاح کریں، نہیں،
پکڑے جانے سے پہلے وہ اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشش والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ انسان نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، بدل گیا ہے، تو تم بھی اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم ساری زندگی ان کے وہ گناہ لے کے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس نے تو پہلے ایسے کیا تھا، 25 سال پہلے ایسے کیا تھا، 30 سال پہلے ایسے کیا تھا، 50 سال پہلے ایسے کیا تھا۔ وہ گناہ اس سے ہو گیا، اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اپنے آپ کو بدل لیا، بالکل بدل گیا، وہ انسان دوسرا انسان بن گیا، تو اس کے اس گناہ کو دفن کر دو۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جب وہ انسان بدل گیا ہے، تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کا بدل جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے اور اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ تو آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ اس کی وہ غلطیاں جو اس سے کسی بھی زمانے میں کسی بھی طرح ہوئیں، انہیں نہ دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ کبھی نہ دہرائیں کہ یہ انسان ایسا تھا یا وہ انسان ایسا تھا، اور دوسروں کو بتائیں یہ بات کہ یہ جو کر رہا ہے یہ تو دکھاوا ہے، شاید یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہے۔ انسان بدل بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کریں۔ ہر انسان سے گناہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کسی کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت 35 آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح تلاش کرتا ہے انسان؟ وسیلہ کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوز کیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرتے رہو۔ تو وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں وسیلہ کا مطلب لوگ بہت سارے معنوں میں لے جاتے ہیں، بہت جگہ لوگ لے جاتے ہیں کہ کسی انسان کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، کہ ہم سیڑھی بنا رہے ہیں اس انسان کو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل بھی ایسا نہیں چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ ہر انسان کی انڈیویجولی اللہ تعالیٰ دعا سن سکتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں، تو ہمیں کسی سے کہنے کی، کسی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے، تاکہ اللہ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور دعا کی جائے۔ اپنی عام زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں، جو چیزیں حلال ہیں ان کا خیال رکھیں، جو چیزیں حرام ہیں ان کا خیال رکھیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں ہو۔ اس طرح یہ ہے وسیلہ، یہ ہے طریقہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا۔ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع ہو، ہمارے معاملات بہترین ہو، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی رضا چاہیے، ہمیں آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بڑھتا جائے گا، اور ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر فرما رہے ہیں آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہا کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اچھا، جہاد اللہ کی راہ میں کرتے رہو تاکہ بھلا ہو، تمہارا بھلا ہو، یعنی ہمارا بھلا کیسے ہے جہاد میں؟ اگر میں جہاد کرتی ہوں 24 گھنٹے، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے میں جہاد کرتی ہوں، تو میرا جہاد کیا ہے؟ کہ میں، اگر میرے اندر طاقت ہے کہ میں لکھ سکوں، تو میں اللہ کی باتیں لکھ لکھ کے بھیجوں لوگوں تک، لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، میرا کیا بھلا ہو رہا ہے۔ اگر میرے اندر بولنے کی طاقت ہے تو میں بول کے لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو، میرا کیا بھلا ہوا ہے اس میں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوں گے، قیامت کے دن میں سرخرو ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیکچر سے پہلے میں نے آپ کو جو حدیث سنائی تھی وہ کیا تھی کہ حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ اگر تمہاری بتائی ہوئی بات پہ یقین کر کے، یعنی تمہارے بلانے پر کوئی انسان اللہ کے راستے پر چل پڑے، تمہارے کہنے پر کوئی انسان اللہ کے راستے پر آ جائے، تمہارے ہدایت دینے پر، بتانے پر کوئی انسان اللہ کے راستے پر آ جائے، تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی جہاد ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اللہ کے راستے پہ بلاتے ہیں، اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جد
جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے ہم اپنا قیمتی جو کوالٹی ٹائم ہے ہم اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اللہ کے لیے لگا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ تو جہاد خالی جہاد بالسیف نہیں ہے، بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں، تو ہم سب لوگ کر سکتے ہیں جہاد، جدوجہد کر سکتے ہیں۔ کسی کو قرآن پڑھائیں، کسی کو تجوید پڑھائیں، کسی کو تفسیر پڑھائیں، جو کچھ یہاں تک ہم نے ذرا سا سیکھا ہے وہ ذرا سی ایک آیت کسی کو سکھائیں، اچھائی میں اور برائی میں فرق کرنا بتائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے دل میں پیدا کر دیں۔ تو اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اللہ کے راستے پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں جاگ جائے اور وہ برائیوں سے، گناہوں سے بچ جائے اور جہنم میں جانے سے بچ جائے انشاءاللہ۔ اپنا لیکچر اختتام کرتے ہوئے بہت ہی پیاری سی حدیث اسی ٹاپک کے حوالے سے میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو صحیح راستے کی دعوت دے اور نیکی کی طرف بلائے، تو جو لوگ اس کی بات مان کر جتنی نیکیاں اور بھلائیاں کریں گے تو ان نیکیوں کا جتنا ثواب ان کے کرنے والوں کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے ان نیکیوں کو کرنے کی دعوت دی ہے، اور اس کی وجہ سے خود نیکی کرنے والوں کے اجر میں، ثواب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت حدیث کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کا کام ہم سے لے لے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔